औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to session number 150 of दौरे कुरान 2024। सूरह बनी इसराइल में हम पढ़ रहे थे सबक, और आज मेरे ख्याल में आयत नंबर 51 से सबक शुरू करेंगे। कल हम लोगों ने आयत नंबर 59 पे सबक ख़त्म किया था, माफ़ कीजिएगा, और आज आयत नंबर 60 से सबक शुरू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ुलना लका, और जब हमने कहा तुमसे, इन्न रब्बका, बेशक तुम्हारा रब, अहाता बिन्नास से, वो अहाता किए हुए है लोगों का, इंसानों का। वमा जअलना रुया, और हमने नहीं किया, हमने नहीं बनाया वो देखने की चीज। रुया ख्वाब को भी कहते हैं, या नुमाइश। यहाँ पे नुमाइश तर्जुमे में लिखा हुआ है, तो गोया हमने नहीं बनाई वो देखने की चीज, अल्लती, वो जो, अरैना का, जो हमने तुम्हें दिखाई, इल्ला, मगर, फितनतन, एक आजमाइश, लिन्नासी, लोगों के लिए। यहाँ पर रेफरेंस है कि अल्लाह फरमाता है कि जो चीज़ हमने तुम्हें दिखाई, और रुया ख्वाब को कहते हैं, इसीलिए बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेराज एक ख्वाब था। लेकिन इससे पहले जहाँ से सूरत शुरू हुई है वहाँ पे हम दलाइल से ये वाज़ेह कर चुके हैं कि एक ख्वाब के लिए सुबहान अल्लज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, और अल्लाह ताला की जो वहाँ पे जिस तरह की डिस्क्रिप्शन अल्लाह ने दी है, वो एक ख्वाब के लिए मुमकिन नहीं है। सो हमने जो चीज़ तुम्हें दिखाई वो इसलिए थी कि हम लोगों को आजमाएं, यानी कि जो मक्का के लोग हैं, जब वो मेराज के बारे में सुने तो उनका क्या रवैया होता है, वो कितना उस पे यकीन रखते हैं, वो कितना, इवन जो नए मुसलमान थे मक्का में उस वक्त, वो भी ये बातें सुन के परेशान हो गए थे, और उनमें भी एक शक और शुबह पैदा हुआ था कि आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई किसी ऐसे सफर पे गए हैं, या खुदा न खास्ता वो वाकई जुनून हो गया है उन्हें, या जिन पड़ गया है उन्हें, और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो रातों रात मक्का से एक बहुत ही दूर के इलाके में चले गए, और ना सिर्फ ये बल्कि फिर वो उस दूर के इलाके से आसमान पर चले गए। सो अल्लाह फरमाता है कि जो चीज हमने तुम्हें दिखाई थी वो सिर्फ इसलिए कि हम लोगों को आजमाए। वशजरतल मलऊना, और वो दरख्त, मलऊना था जिस पर लानत बोली गई है फिल कुरान। सो रिवायात में और अहादीस से हमें मालूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर जहन्नम का मुशाहिदा किया था, और कुरान में ये है कि वो दरख्त जो जहन्नम की तह में उगता है, गो के आप तर्जुमों में देखेंगे कि उसको थूहर का दरख्त लिखा होता है, या सहराओं में एक किस्म का कैक्टस होता है जिसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं इस तरह हाथ की शेप के, और उसको थोहर कहा जाता है, और उसको ये शजर मलूना कहा जाता है कि ये जहन्नम में उगता है। हकीकत की बात ये है कि दुनिया में कोई ऐसा पौधा नहीं है जो जहन्नम की तह में उग सके, या कम से कम इंसान को वो अपनी साइंसी तरक्की के बावजूद ऐसे किसी पौधे का इल्म नहीं है जो जहन्नम की यानी भड़कती हुई आग की तह में उग सके। सो अल्लाह फरमाता है कि जो चीज हमने तुम्हें दिखाई थी वो लोगों की आजमाइश थी, और हम तुम्हें वो लानत ज़दा दरख्त दिखाना चाहते थे जिस पे कुरान में लानत बोली गई है।
وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ڈراتے ہیں انہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ، اب اگر کسی کو ڈرایا جائے تو ایک نارمل انسانی رسپانس یہ ہے کہ وہ اس ڈراوے کے تحت مزید تابع دار ہو جائے، وہ جو ڈرا رہا ہے اس کو، وہ اس کی بات ماننا شروع کر دے یا وہ اسے ڈرنا شروع کر دے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نہیں بڑھتے ہیں یہ اللہ مگر طغیانن، ایک سرکشی میں، کبیرہ بہت بڑی۔ ان لوگوں کا جو رویہ ہے اللہ کی ہدایت کے ساتھ، کہ اللہ کی ہدایت جس کام کے لیے دی جا رہی ہے، اگر یہ کسی چیز سے ڈرائے جا رہے ہیں تو چاہیے کہ یہ اس سے ڈر جائیں اور یہ ان کاموں سے کرنے سے رک جائیں جن کی وجہ سے یہ اس جگہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے ڈرانے سے یہ صرف ایک سرکشی میں بڑھتے ہیں، اور وہ بھی بہت بڑی سرکشی۔ وَإِذْ قُلْنَا، اب اس سرکشی کی وجہ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اور بالا سا اس کی روٹ ہے جو میں پہلے پڑھا چکی ہوں، جس کا مطلب ہے مایوسی، انتہا درجے کی مایوسی۔ قالا، شیطان نے کہا، اسجد، کیا میں سجدہ کروں، لمن خلقت طینا، جس کو تو نے اس مٹی سے پیدا کیا۔ قالا، اس نے کہا، ارائیتک، بھلا دیکھو تو، بھلا تو دیکھ، ھذا الذی، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ ذات ہے، کرمت علیہ، جسے تو نے اکرام دیا، جسے تو نے عزت دی مجھ پر، لئن اخرتنی، لئن اگر، البتہ اگر، اخرتنی مؤخر کر دے مجھے، یعنی تو مجھے ڈھیل دے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، لأحتنکن، البتہ یہ جو لفظ ہے ہاتا، یہاں پہ جو روٹ ہے اس کی، وہ ہے جیسے اگر کوئی کھیتیوں کو یا جنگلوں کو اجاڑ دے، وہاں پر جتنے بھی پودے اگ رہے ہیں اگر ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے تو یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اگر تو مجھے قیامت تک ڈھیل دے دے اے اللہ، لأحتنکن، البتہ ضرور میں جڑ سے اکھاڑ دوں گا، ذریتہ، اس کی اولاد کو، الا قلیلا، مگر بہت کم، بہت تھوڑے۔ قال، اللہ نے فرمایا، قال اذهب، اذهب، چلا جا یہاں سے، دور ہو جا یہاں سے، تو چلا جا، فمن تبعک منہم، پس جس نے پیروی کی تیری ان میں سے، یعنی اے شیطان جس نے تیری پیروی کی ان انسانوں میں سے، ان بندوں میں سے، فَإِنَّ جَهَنَّمَ، پس بے شک جہنم، جزاؤکم، تم سب کی جزا ہے، تمہاری سزا ہے، جزاء موفورا، وافر، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا وافر مقدار میں، یعنی پوری کی پوری، بھرپور، بہت ساری۔ تو اللہ کہتا ہے کہ بس بے شک جہنم تمہاری سزا ہے، اور وہ سزا بھی بھرپور ہے، پوری کی پوری ہے وہ۔ وَاسْتَفْزِزْ، اور تو پھسلا لے، تو دھوکے میں ڈال دے، مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، جس پر تیرا بس چلے، جو تیری استطاعت میں آ جائے، منہم، ان میں سے، بصوتک، اپنی آواز سے۔ اب شیطان کی آواز کیا چیز ہے؟ یہ کوئی بھی ایسی آواز ہے جو انسان کو اللہ کی اطاعت سے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے دور کرتی ہے۔ اسی لیے اس آواز میں بزرگوں نے اور حتیٰ کہ احادیث میں بھی ان آوازوں میں موسیقی شامل ہے۔ اب موسیقی پر سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ موسیقی شیطان کی آواز ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں۔ موسیقی ایک فن ہے، ایک علم ہے، لیکن
اس کا ہم استعمال کیسے کرتے ہیں، اس کی بالکل ایسے مثال ہے جیسے ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ایک ٹیب ہے، ایک لیپ ٹاپ ہے، ایک فون ہے۔ ہم اس پر سارا دن قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم اس پہ علم بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم اس پہ ایسی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں اللہ کو بھلا دیں اور جو ہمیں گناہوں پہ ابھاریں اور جو ایکچولی خدا نخواستہ گنہگار ہمیں بنا دیں۔ سو یہ اس علم کا اور اس فن کا استعمال ہے، اور جو یہاں پہ کہ میں ان کو اپنی آواز سے پھسلاؤں گا۔ انسان کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ہر اس آواز سے اپنی سماعت کی اور اپنی سوچوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، جو اس کو کسی بھی طرح پھسلا سکتے ہیں۔ سو اللہ نے یہ فرمایا کہ پھسلا لے ان میں سے جس پر تیرا بس چلے، بصوتک، اپنی آواز سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اور چڑھا لا ان پر، بخیلک، اپنے سوار۔ اب شیطان کی بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کانسیپٹ دے رہا ہے ہمیں کہ اس کی بھی اپنی پوری ٹیم ہے، اس کے پاس بھی فوجیں ہیں، اور اس کے پاس بھی ایسے کارندے ہیں جو اس کی ہدایت پر کام کرتے ہیں۔ وہ ایک شیطان نہیں ہے جو پوری دنیا میں اربوں لوگوں کو پھسلا رہا ہے۔ اس کے پاس اپنی پوری ٹیم ہے، اور وہ ان کو تیار کرتا ہے اور ان کے ساتھ محنت کرتا ہے اور ان کو طریقے سکھاتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے۔ سو اللہ فرماتا ہے کہ اجلب علیہم بخیلک، ان پر چڑھا لے اپنے سوار، ورجلک، اور اپنے پیادے، اپنی فوج، وشارکہم، اور ان کے ساتھ شریک ہو جا۔ سو جو حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان تمہارے خون میں ایسے، تمہارے بدن میں، تمہارے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون، اور تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا شیطان ہے، یہ بھی مشہور حدیث ہے، سوائے اور وہ شیطان کبھی کبھی اس پہ حاوی آ جاتا ہے سوائے عمر کے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے شیطان پر حاوی ہیں۔ سو ان احادیث سے بہت سی باتیں، ہمیں بہت سے کانسیپٹس ملتے ہیں، اور ہمیں اگر ہم نے شیطان سے بچنا ہے تو ہمیں یہ کانسیپٹ سیکھنے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان ڈائلاگ ہو رہا ہے اس وقت جب شیطان نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور گویا کہ اگر آپ اس کو فلسافیکل ٹرمز میں سوچیں، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ساری توانائیوں کو اور اس کائنات کی ساری آپ سمجھیں کہ جو فورسز ہیں، کیونکہ فرشتے اللہ کا کام کرتے ہیں، وہ بلا چوں چرا اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں، جب ان سب کو اللہ نے کہا کہ اس آدم کو سجدہ کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فورسز انسان کے لیے مسخر کر دی گئیں۔ ہاں، ایسی فورس تھی وہاں پر جنت میں جس نے اس وقت انکار کیا، اور وہ شر کی فورس تھی، وہ خیر کی فورس نہیں تھی۔ کان من الجن، وہ جن تھا، ففسق عن امر ربی، پس اس نے نافرمانی کی، وہ نکل گیا اپنے رب کے امر سے۔ سو وہاں پہ ایک ایسی ارادی مخلوق تھی، اور ایسی یعنی با ارادہ اور تخیل رکھنے والی مخلوق تھی جیسا انسان ہے۔ وہاں پہ شیطان تھا، اور اس نے اپنی سرشت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کی۔ اس نے یہ چوائس بنائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کرے گا۔ اب اس فورس کی پہچان انسان کو جنت میں کرا دی گئی۔ ہمارے دادا آدم علیہ السلام کو یہ شر جنت میں دکھا دیا گیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ آج بھی قرآن سمجھ کے، قرآن پڑھ کے ہمیں یہ سیکھنے کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اس شر سے کیسے بچیں گے۔ یہاں پہ اللہ، آپ سوچیں کہ اس کے پاس فوجیں ہیں، اور اس کے پاس پیادے ہیں، اور اس کے پاس سوار ہیں، وشارکہم، اور تم ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ کس چیز میں شریک ہو جاؤ؟ فی الاموال، ان کے مال میں، واولاد، اور ان کی اولادوں میں، وعدہم، اور ان سے وعدے کرو۔ وما یعدہم الشیطان، اور نہیں ہے شیطان کا وعدہ، الا غرورا، مگر ایک دھوکا۔
اور शैतान हमसे किस चीज का वादा करता है? हम्म हमें रियाकार बनाता है, हमें फजूल खर्च बनाता है, हमें मगरूर बनाता है, हमें एंटाइटल्ड बनाता है, हमें ये कहता है कि ये तो तुम्हारा हक है, तुम्हें आगे बढ़ के ये चीज छीन लेनी चाहिए। ये लाइन में जितने लोग लगे इनका ये इनकी कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारा तो फलां फलां के साथ ताल्लुक है, तुम तो फलां फलां के रिश्तेदार हो, या तुमने फलां फलां को डाली पहुंचाई हुई है, तो तुम्हें तो लाइन काटने में क्या मतलब है, ये तो तुम्हारा हक है। जिंदगी के हर लम्हे में हमें अल्लाह का वादा और शैतान का वादा साइड बाय साइड नजर आते हैं, और हम उन वादों में से किसका इंतखाब करते हैं और हम उनमें से किसका इत्तिबा करते हैं, इससे हमारा अमाल नामा बनता है। और ये वो कुव्वत इरादी है, और ये वो इरादे का फैसला करने की कुव्वत है जो अल्लाह ने हमें दी हुई है। इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो वापस जाके अपने खालिक से जन्नत में मिलेंगे, और इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो जन्नत के अलावा एक और जगह जाएंगे, अल्लाह माफ करे। सो ये इनको तुम इनसे साझा कर लो इनके माल में। और सबसे पहली चीज जो अल्लाह ने बताई है जिसमें शैतान दाखिल होता है, जिसमें शैतान हमारा शरीक बनता है, वो है माल। और दूसरी चीज है औलाद। दो चीजें जो दुनिया में हमें सबसे ज्यादा प्यारी भी हैं और हमारी जरूरत है, और वो हमारा फख्र है, और वो हमारी खुशी है, वो चीजें हमें शैतान के सामने वल्नरेबल बनाती हैं, हमें शैतान के सामने कमजोर बनाती हैं। क्यों? क्योंकि वो इन चीजों के जरिए हमसे वादा करता है, एक का 10 बना दूंगा। हम्म अपने बच्चों के लिए हम हर जायज और नाजायज जराए इख्तियार करते हैं। बच्चों की वजह से वालिदैन ऐसे ऐसे काम करते हैं जो शायद वो उस सूरत में बिल्कुल ना करें अगर उनके वो बच्चे ना हो या उनके बच्चे को वो जरूरत ना हो। और शैतान का वादा खालिस धोखा है। इन इबादी, बेशक मेरे बंदे, इबादी बहुत प्यार से, मेरे बंदे, लैसा लका अलैहिम सुल्तान, नहीं है तेरा उन पर कोई भी गलबा, वकफा बि रब्बिका, और काफी है तेरा रब, वकीला, कारसाज। जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। रब्बुकुमुल्लज़ी, तुम्हारा रब वो है, युज़्जी लकुमुल फुल्का, जो चलाता है तुम्हारे लिए कश्ती को, फिल बहरी, समंदर में, दरिया में, लितब्तगू मिन फज़लिही, ताकि तुम तलाश करो उसका फजल। इतना वो बाकमाल तुम्हारा रब है। और कश्ती की मिसाल अल्लाह ताला ने बहुत दी है कुरान में। कश्ती, आप समझें कि ये एक जाए पनाह है। अगर कश्ती से इंसान बाहर कदम रखेगा तो वो पानी में डूब जाएगा, वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत का इंतजाम ऐसे करके रखा है इस दुनिया में भी कि वो आराम से, अमन से उस दुनिया में सफर करता रहता है, और अल्लाह ताला का फजल उसे मिलता रहता है। इन्नहू काना बिकुम रहीमा, बेशक वो तो तुम पर इंतहाई बार बार रहम करने वाला है। व इजा मस्सकुमुज़्जुर, और जब तुम्हें छूती है कोई तकलीफ, फिल बहरी, दरिया में, ज़ल्ला, गुम हो जाते हैं, मन तदऊना, जिनको तुम पुकारते थे, इल्ला इयाहु, मगर उसके सिवा। और ये रेफरेंस है, इसके शान नुज़ूल में मक्का में होने वाला एक वाकया है, जो एक तिजारती काफले ने आके सुनाया था कि हमारी कश्ती डूब रही थी और हमने सब देवताओं को पुकारा, यहाँ तक कि हमने उस अल्लाह को पुकारा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाह है, और फिर हमारी कश्ती बच गई। सो यहाँ पे एक रेफरेंस उस वाक़े को भी है, और वैसे भी जब इंसान को कोई सख्त मुसीबत पहुंचती है तो उसे सब कुछ भूल जाता है, उसे अपना आप भूल जाता है, वो सिर्फ अल्लाह को पुकारता है। फलम्मा नज्जाकुम, बस जब हमने तुम्हें निजात दी, उस फलम्मा नज्जाकुम, बस जब नज्जाकुम तुम्हें निजात दी, इलल बर्री, खुशकी की तरफ, आरद तुमने मुंह फेर लिया।
तुम फिर गए। वकानल इंसानु, और है इंसान, कफूरा, वो बड़ा नाशुक्रा है। इससे पहले इसी सूरत में अल्लाह ने फरमाया है अजूला, बड़ा जल्दबाज है, बड़ा थुड़दिला है। अब अल्लाह कहता है कि ये इंसान जो है ये बड़ा नाशुक्रा है। अफ अमिन तुम, क्या तुम बेखौफ हो गए हो, अमन में हो, यखसिफा बिकुम, ये कि धसा दे तुम्हें, जानिबल बर्रे, खुशकी की तरफ, और युरसिला अलैकुम, या वो भेज दे, रसला जिसे रसूल भी निकला है, वो भेज दे, अलैकुम तुम पर, हासिबन एक ऐसी हवा जिसमें पत्थर हो, सुम्मा ला तजिदू, फिर तुम ना पाओ, लकुम वकीला, तुम्हारे लिए कोई भी कारसाज। अमिन तुम, या तुम इससे बेफिक्र हो, तुम इस बात से भी अमन में हो, आई युईदकुम, ये कि वो तुम्हें ले जाए, फी है तारतन उखरा, उस चीज में दोबारा, यानी जिस तूफान से अल्लाह ने तुम्हें बचाया था, और उस दरिया से और या समंदर से अल्लाह तुम्हें खुशकी पे ले आया था, उसने तुम्हें वहां से बचाया था, क्या तुम इससे बेखबर हो कि वो तुम्हें दोबारा भी उस जगह पे ले जा सकता है। फयुरसिला अलैकुम, फिर वो भेजे तुम पर, कासिफन एक सख्त हवा, एक उड़ा देने वाली हवा, एक तूफान, मिनर रीह हवा, फयुगरिकुम, बस गर्क कर दे तुम्हें, डबो दे तुम्हें, बिमा कफर तुम, बसबब उस इनकार के, उस नाशुक्री के जो तुम करते थे। सुम्मा ला तजिदू लकुम, बस तुम फिर तुम नहीं पाओगे तुम्हारे लिए, अलैना हम पर, बिही तबियान कोई भी पीछा करने वाला। वलकत कररमना, और तहकीक, कररमना इज्जत बख्शी, इकराम दिया, बनी आदमा, बनी आदम को, वह हमल ना हम, और हमने उन्हें सवार किया, हमल बोझ को कहते हैं। सो हमने उनको लादा, हमने उनको सवार किया, फिलबर वल बहरी, खुशकी में और समंदर में, दरिया में, वरज़क़नाहुम, और हमने उन्हें रिस्क दिया, मिनत त्वय्यिबाति, पाकीज़ा चीज़ों में से, वफ़ज़्ज़लनाहुम, और हमने उन्हें फजीलत दी, अला कसीर, बहुत सी, मिम्मन खलकना, उसमें जो हमने पैदा किया, तफदीला फजीलत देकर। सो बनी आदम को अल्लाह फरमाता है कि हमने सब मखलूकात पे फजीलत दी है। और यहाँ पे मैंने आपको यही बताया कि जितनी भी इस कायनात की फोर्सेस थी उनको अल्लाह ताला ने इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया। अगर यहाँ पे हवा है, अगर नमी का तनासुब है, अगर ग्रेविटी है, अगर रोशनी है, उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट की का जो बैलेंस है, अगर नबातात हैं उनमें विटामिन्स मौजूद हैं, उनमें मिनरल्स मौजूद हैं, ये सब कुछ इंसानों के फायदे के लिए है। जब तक इंसान ने इस फितरत को और इस तख्लीक को, जब तक उसने खुद नहीं पामाल किया था, ये सब कुछ उसके लिए फायदेमंद था, मुफीद था। यहाँ तक कि इंसान ने शैतान को शरीक बनाया अपने मुनाफे में, अपने कामों में, और सबसे बढ़ के अपने नफ्स में। अपने नफ्स के सामने इंसान जब हार गया तो इस दुनिया की हर एक चीज करप्ट हो गई। इस दुनिया में साफ हवा में सांस लेना, साफ पानी पीना, खालिस दूध का मिल जाना, अच्छे फ्रूट का मिल जाना भी अब ये उनका हो गए हैं। ये चीजें इस दुनिया से उठ रही हैं, और वो इंसान के अपने अमल की वजह से। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला के खजाने में कोई कमी हो गई है, बल्कि ये इंसान के अपने अमल की वजह से आज तबाही के घड़े पर इंसान खड़ा हुआ है। यौम नदउ, जिस दिन हम बुलाएंगे, कुल्ला उनासिम, तमाम लोगों को, बे इमामिहिम, उनके इमामों के साथ। सो दुनिया में जिसकी आप बात मानते हैं और जिनको आप फॉलो करते हैं, वो आपके इमाम होते हैं। जिन जैसा बनने की आप कोशिश करते हैं, जिनको आप आइडियलाइज करते हैं, वो भी आपके इमाम होते हैं। फमन ऊतिया किताबहु बेयमीनिही,
پس جو دیا گیا اس کی کتاب، اور اس سے پہلے اللہ بیان کر چکا ہے کہ تم تو اپنا سارا عمل نامہ اپنے گویا اپنے گلے میں ڈالے پھر رہے ہو، اور اس دن تمہیں یہ کتاب دی جائے گی اور تمہارا نفس تمہارے اوپر گواہ ہوگا۔ سو جو کتاب دیا گیا بے یمین ہی اس کے دائیں ہاتھ میں، فَأُولَئِكَ بس یہی وہ لوگ ہیں، یقرؤون کتابہم جو پڑھیں گے اپنی کتاب، ولا یظلمون یعنی وہ خوشی سے پڑھیں گے اپنی کتاب، ولا یظلمون فتیلا اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی اور ہاں جو اس دنیا میں اس امر سے اندھا رہا کہ ایک دن اس نے حساب دینا ہے، فہو فی الآخرۃ اعمی تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وَأَضْوَلُّ اور سب سے بڑھ کے بھٹکا ہوا ہوگا، سبیلا راستے سے۔ وَإِن كَادُوا اور تحقیق قریب تھا، لِيَفْتِنُونَكَ کہ وہ تمہیں بھی فتنے میں ڈال دیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ وہ آپ کو بھی فتنے میں ڈال دیں، عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اس چیز سے جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، لِتَفْتَرِيَ تاکہ تم جھوٹ باندھو، علینا غیرہ ہم پر اس کے سوا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کی بات مان لیتے تو یہ تو اس بات کے درپے تھے کہ جو وحی آپ کے پاس آتی ہے اس کو بھی یہ کرپٹ کر دیں، اور انہوں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ تم اس قرآن میں یہ باتیں نہ کرو تو یہ باقی باتیں کرتے رہو، مثلا توحید کی بات نہ کرو تو تم پھر دلائل عقلی دیتے رہو، کوئی بات نہیں۔ اور یہ آفرز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو ایسے بھی تھے کہ وہ تمہیں اس وحی سے بھی پھسلا دیں اور تمہیں گمراہ کر دیں کہ تم اللہ کے بارے میں اس وحی کے بارے میں وہ بولو جو جھوٹ ہو۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا اور ہاں اگر تم اس طرح کی بات کرتے، اگر تم ان کی بات مان جاتے تو اس صورت میں وہ تمہیں اپنا قریبی دوست بنا لیتے۔ ولولا اور اگر نہیں، ان ثبتنا کا یہ کہ ثبتنا کا اس بات دیتے، نہ ہم کا تم اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کتا تحقیق کتا ترکنو تم ایک طرف جھکنے لگتے، تم ایک طرف مائل ہو جاتے، تم اپنی ڈائریکشن کھو دیتے، الیہم ان کی طرف، شیئن قلیلا تھوڑا سا، یعنی ان کی طرف تھوڑا سا جھکنے کی بھی ہم نے گنجائش نہیں چھوڑی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، اور ایمان والوں کے لیے یہ ثابت قدمی اتنی اہم ہے کہ اگر اس میں تھوڑا سا بھی فرق آ جائے اور وہ تھوڑا سا بھی ان لوگوں کی طرف جھک جائیں تو پھر وہ صراط مستقیم پہ ان کا قائم رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ اس صورت میں اگر ایسا ہو جاتا، اگر آپ ان کی طرف جھک جاتے یا قرآن والا اگر انکاریوں کی طرف جھک جائے، اِذًا لَأَذَقْنَاكَ اِذًا اس صورت میں، تب لا ضرور، ازق ذائقہ یا چکھنا، نہ ہم اور کا تم اس صورت میں ضرور ہم تمہیں چکھاتے، ضعف الحیات ایک دگنی زندگی، وضعف الممات اور ایک دگنی موت، ثم لا تجد لک پھر تم نہ پاتے اپنے لیے، علینا ہمارے مقابلے میں، ہم پر، نصیرہ مددگار۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن کے پڑھنے والوں، اے اہل القرآن بننے کی خواہش رکھنے والوں، اگر ایک ذرہ برابر بھی تم ان مفاد پرستوں کی طرف جھکو گے، اگر تم اچھی نیت سے بھی ان کی طرف جھکو گے کہ اچھا میں تھوڑا سا ان میں مل جاتا ہوں تو یہ میری بات زیادہ بہتر سنیں گے، تو اس صورت میں ہم تمہیں ایک سزا چکھاتے، دگنا اس زندگی میں اور دگنا موت میں، بڑی خطرناک بات ہے یہ،
اور پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی اور مددگار نہیں پاتے۔ وَإِنْ اور تحقیق قریب ہی تھا، لَيَسْتَفِزُّونَكَ استفزاز، پریشان ہو جانا، راستہ کھو دینا، گم جانا، تو یہ تمہیں پھسلا ہی دیں گے، قریب تھا کہ یہ تمہیں پھسلا دیں، من الارض اس زمین سے، جہاں پر تم رہ رہے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں رہ رہے ہو، تو قریب تھا کہ یہ تمہیں اس سرزمین سے نکال دیں، لیخرجوک، اب یہ اشارہ ہے کہ یہ وقت آنے والا ہے، قریب تھا کہ یہ تمہیں اس زمین سے ہی پھسلا دیں، نکال دیں، لیخرجوک، تاکہ وہ تمہیں نکال دیں، منہا، یہاں سے، وَإِذَا لا يَلْبَسُونَ اور اس صورت میں لا یلبسون وہ نہ ٹھہرا پاتے، خلافک وہ نہ ٹھہر پاتے، وہ لبسا رہنا ایک جگہ پر، سو اگر اہل مکہ آپ کو نکال دیتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس صورت میں وہ خود بھی نہ ٹھہر پاتے، خلافک تمہارے پیچھے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا، یعنی پھر ان پر عذاب آ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے والنٹری مائگریشن فرمائی ہے، اور مکہ والوں کے حق میں انہوں نے دعا کی تھی۔ سو مکہ پہ ایک قحط کے علاوہ، یعنی عذاب الہی جیسے اور پیغمبروں کی امتوں پہ نازل ہوئے ہیں، ویسا عذاب مکہ نے نہیں دیکھا۔ بہت عرصے تک یہی بات تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر عذاب نہیں آئے گا جب تک آپ ان میں ہیں، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ تمہیں زبردستی یہاں سے نکال دیتے تو پھر تمہارے پیچھے بھی یہ نہ ٹھہر پاتے۔ سنتا، یہ ایک سنت ہے، من قد ارسلنا قبل کا، تحقیق جو ہم نے رسول بھیجے ہیں آپ سے پہلے، میں رسولنا اپنے رسول، ولا تجد اور تم نہیں پاؤ گے، لسنتنا ہماری سنت میں، تحویلا کوئی بھی تبدیلی۔ اقیم الصلاۃ یہ مشہور حکم ہے اور یہ اس صورت کا امتیاز ہے جو میں اب آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، یہ آیت نمبر 78 ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78، یہ اس کا امتیاز ہے۔ میں آپ کو ہر صورت میں امتیازی آیات اس لیے بتاتی ہوں کہ وہ احکامات قرآن میں اور جگہ پہ نہیں ہیں، وہ اسپیسیفکلی ان جگہوں پر ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نماز کے اوقات نہیں ہیں، ان کو جواب دینے کے لیے یہ ایک ریفرنس انشاءاللہ آپ آج پڑھ رہے ہیں۔ اقیم الصلاۃ آپ نماز قائم کریں، لدلوک الشمس سورج کے ڈھلنے سے، الی غسق اللیل اندھیرا چھا جانے تک، غسق یہ سورہ فلق میں بھی یہ لفظ ہے، سیاہ اندھیرا، سو اندھیرا رات کا، والقرآن الفجر اور صبح کا، فجر کے وقت کا قرآن۔ اب دیکھیں یہاں پہ کون کون سی نمازیں آ گئی ہیں۔ آپ نماز قائم کریں سورج کے ڈھلنے سے رات اندھیرا ہو جانے تک، یہ مغرب ہو گئی اور عشاء ہو گئی، والقرآن الفجر اور فجر کے وقت کا قرآن، ان القرآن الفجر بے شک فجر کے وقت کا قرآن، کانا مشہودا یہ دیکھا جاتا ہے، اس پر گواہ ہیں فرشتے، اور اسی لیے صبح ہم میں سے سب جتنے لوگ یہاں سن رہے ہیں، I'm sure ان میں سے 70-80% لوگوں کے بزرگ صبح کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت ان کا معمول ہوا کرتا تھا، اور یہ بہت مبارک عادت ہے، ہم سب کو ڈالنی چاہیے۔ اس کے علاوہ عصر کی نماز کا ذکر سورہ البقرہ میں ہے۔ سو سورج ڈھلنے سے، اندھیرا چھا جانے سے، اور فجر اور عصر 4 نمازیں تو ہو گئی ہیں۔ اسی طرح نمازوں کے ٹائم کا ذکر اور جگہ بھی ہے قرآن میں، لیکن یہاں پہ میکسیمم نمازوں کا ذکر ہے، اسی لیے میں نے آپ کو بتایا۔ پھر یہ بھی ان القرآن الفجر کان مشہودا کہ صبح کے وقت کا قرآن اس پر فرشتے گواہ ہوتے ہیں، ومن اللیل اور ہاں رات کا حصہ، فتہجد بھی آپ تہجد فرمائیں اس میں، یعنی اس قرآن کے ساتھ آپ تہجد فرمائیں رات کے ایک حصے میں، نافلۃ لک یہ نفل ہے، اور انفال جب میں نے آپ کو سورہ انفال پڑھائی تھی تو انفال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہے فائدہ،
گو کہ جہاد کے اور بہت سے فائدے ہیں۔ جہاد میں اسلام کا نام روشن ہوتا ہے، لوگ غازی بنتے ہیں، شہید بنتے ہیں۔ دین کی جو سب سے بڑی خدمت ہم کر سکتے ہیں وہ جہاد ہے، قتال ہے، لیکن اس میں مال غنیمت بھی ہاتھ آتا ہے اور اس کو انفال کہا جاتا ہے۔ وہ وہاں پہ سورہ انفال میں یہ لفظ خاص طور پہ، یعنی کہ ایک ایکسٹرا فائدہ، کسی چیز کا ایک اچھا سائیڈ ایفیکٹ، وہ اس کا اصلی ایفیکٹ نہیں ہے لیکن وہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ سو نافلۃ اللہ کا یہ ایکسٹرا ہے، یہ ایک نفل ہے تمہارے لیے۔ عسا قریب ہے، ان یبعث کا کہ تمہیں کھڑا کرے گا، ربو کا تمہارا رب، مقام محمودہ ایک مقام محمود پر، ایک قابل تعریف مقام پر۔ وقل اور فرما دیجئے، ربی ادخلنی اے میرے رب مجھے داخل کر، مدخل صدق ایک سچی داخل ہونے کی جگہ، وہ اخرجنی اب یہ دیکھیں، میں بار بار آپ کو یہی کہتی ہوں، یہ ہجرت سے 1 سال پہلے کی صورت ہے اور امت کو تیار کیا جا رہا ہے ہجرت کے لیے۔ سو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریب ہے کہ اللہ آپ کو ایک قابل تعریف مقام پہ کھڑا کرے گا۔ آپ ربی ادخلنی مدخل صدق مجھے داخل کریں ایک سچی داخل ہونے کی جگہ میں، وہ اخرجنی مخرج صدق اور مجھے نکالیں ایک سچی نکلنے کی جگہ سے، وجعل لی اور بنا دیں میرے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، سلطانن نصیرہ ایک غلبہ، ایک دلیل جو میرے لیے مددگار ہو، میری نصرت کرنے والی ہو۔ وقل جاء الحق اور آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے، وزہق الباطل اور نیست و نابود ہو گیا ہے، مٹ گیا ہے جھوٹ۔ ان الباطل بے شک باطل کان زہوقا یہ ہے ہی مٹنے والا، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ اور ہم نازل کرتے ہیں، من القرآن اس قرآن میں سے، ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین جو شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، ولا یزید الظالمین اور نہیں زیادہ ہوتے یہ ظالم، الا خسارہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا ہے اور ایمان والوں کی ایمان کی طاقت بڑھتی ہے، یہ کافر اور یہ ظالم خسارے میں بڑھتے جائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اور جب ہم نعمت بخشتے ہیں، علی الانسان کسی بھی انسان کو، عارض وہ اعراض کرتا ہے، وہ پھر جاتا ہے، ونا بجانبہ اور وہ کروٹ بدل لیتا ہے، جنب کروٹ کو کہتے ہیں، وہ کروٹ بدل لیتا ہے دوسری طرف۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے، جب اسے شر پہنچتا ہے، کانا یئوسا وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ اس انسان کا ذکر ہے، یہ خسارے والے وہ انسان ہیں کہ جب اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے اور وہ غافل ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں لیکن وہ روگردان ہوتے ہیں، وہ پہلو تہی کرتے ہیں اللہ کی عبادت سے، اللہ کی فرمان برداری سے، اس کے حکم کی اطاعت سے، اور جب انہیں کوئی شر پہنچتا ہے ظاہر ہے وہ مایوس ہو جاتے۔ جب انہوں نے راحت میں اور خوشی میں اور نعمتوں کی فراوانی میں جب انہوں نے اللہ کا شکر نہیں کیا تو گویا انہوں نے اپنے پروردگار کو پہچانا ہی نہیں، اور جب انہیں ضرورت ہوتی ہے اس اللہ پہ توکل کرنے کی اور اس سے مدد مانگنے کی، جب وہ مصیبت میں ہوتے ہیں تو پھر اس وقت مایوس ہو جاتے ہیں، بالکل جیسے شیطان مایوس تھا اپنے رب کی نعمت سے، اپنے رب کی مغفرت سے۔ قل فرما دیجئے، کل یعمل ہر ایک عمل کرتا ہے، اللہ شاکلتہ اپنے اپنے طریقے سے، شکل طریقہ ہے، فربکم عالم پس تیرا رب خوب جانتا ہے، بمن ہوا وہ جو ہے، اہدا زیادہ ہدایت پر، سبیلا راستہ، سو تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے۔ یہ آیت نمبر 84 ہے۔ انشاءاللہ کل ملنے کے وعدے کے ساتھ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ باقی کا سبق انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।